बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और बिलखुसूस कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफ़त के उन्वान से गुफ्तगू की जाए। और मारिफ़त के बाब में अगर इंसान इस दुनिया में भी किसी की मारिफ़त हासिल करना चाहे तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो इस दुनिया में उस शख्स के मुतालिक होती है उसके मुतालिक सबसे पहले मारिफ़त हासिल की जाए। सबसे पहली चीज़ एक शख्स की शख्सियत के बारे में मारिफ़त हासिल करना है। यानी ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसके वालिदैन कौन हैं, इसके आबा व अजदाद कौन है। सबसे पहले उनकी ख़ुद की शख्सियत और उनके सिलसिले के बारे में मारिफ़त हासिल होती है। और फिर दूसरे मकाम पे ज़ाहिर है कि जो मारिफ़त है वो उसके मकाम के बारे में कि वो किस मकाम पर है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसको वो मसलन किस पोस्ट पर है, क्या कर रहे हैं वो, इस चीज़ों के बारे में इंसान देखता है। और यही चीज़ हम अपने वक्त के इमाम के मुतालिक भी सबसे पहले जो मारिफ़त का स्टेज है, जो कि नाकाफ़ी स्टेज है, जिसको आप मारिफ़त इजमाली भी कह सकते हैं, एक इजमाली मारिफ़त, यानी उस उन्वान से कि मसलन हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम क्या है, वो किसके फ़र्जंद है, उसका सिलसिला क्या है। यकीनन ये मारिफ़त इजमाली है और ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम इमाम की मारिफ़त उनकी मकाम के ज़रिए से हासिल करें कि वो मसलन इमाम है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इमाम है और उसकी इमामत जो है वो उसके ऊपर यकीन रखना, एतक़ाद रखना ये ज़रूरी है। और उसका अमर खुदा का अमर है, यानी जैसे जो हुक्म इमाम होता है वो दर हकीकत अल्लाह का हुक्म होता है। तो ये चीज़ें नहायत ही ज़रूरी है। और दूसरे जो इससे बढ़कर जो चीज़ें हमें हासिल हुई है उलमा के ज़रिए से या मासूमीन के अक़वाल के ज़रिए से, वो ये है कि मारिफ़त का ताल्लुक़, यानी असल मारिफ़त का ताल्लुक़ इंसान के क़ल्ब के साथ है, दिल के साथ है। इंसान क़ल्बन किसी चीज़ की, किसी शख्स की मारिफ़त हासिल करे, यानी ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि इंसान ख़ुद क़ल्बन इमाम की मारिफ़त हासिल करे। क़ल्बन यानी एक हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है इंफॉर्मेशंस। इंसान जो है वो किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करता है। ज़ाहिर है कि इसके लिए इंसान को पढ़ना पड़ता है, किताबों का मुताला करना पड़ता है, बड़े शख्सियात के पास जाना होता है, उस्तादों के पास जाना होता है और बहुत सारे और मामलात। लेकिन इंसान एक दफ़ा क़ल्बन किसी चीज़ के बारे में, जिसको आप आसान ज़बान में उसको आप नूर कह सकते हैं, यानी इंसान नूर, एक ऐसा नूर जिसकी इंसान क़ल्ब के ज़रिए से इंसान वो क़ल्ब को नूर से आप तशबीह दे के, यानी एक चीज़ जो है उसका बालातर हो, किताबों से भी बालातर, सब चीज़ों से बालातर, एक ऐसी अंदरूनी मारिफ़त कि आपका दिल जो है वो किसी चीज़ के ऊपर मुतमईन है। तो हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ऐसी मारिफ़त करनी चाहिए। और इंसान की कमाल जो है, इंसान का कमाल, इंसान की पहचान, वो यकीनन यही चीज़ें हैं कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की क़ल्बन मारिफ़त हासिल कर सकें। और इसके लिए ज़ाहिर है कि सबसे पहले आपको जिन चीज़ों की तरफ जाना है और जिन चीज़ों का आपने मुकम्मल तौर पे उसको देखना है और जिस चीज़ों, वो ख़ुद अपने वजूद को साफ़ करना है, वजूद की पाकी। और यानी एक इंसान जो है जब कमाल तक पहुंचने के लिए उसको जाना होता है तो उसने वजूद को पाक करता है। और यही चीज़ उलमा ने, जब बहस तौबा आती है कि इंसान जब
توبہ کر کے پشیمان ہو کے نادم ہو کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو توبے کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ وہ شخص قلباً وہ سب گناہیں جو اس کے وجود میں ہیں اس کو پاک کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے۔ توبے کا مقام یہ ہے۔ اور توبہ، انسان جب کسی چیز سے ایک دفعہ توبہ کر لے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے وجود کو صاف کر لیا۔ اب وجود کی جو صفائی ہے، وجود کی جو نظافت ہے، یعنی انسان اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان فقط اس طریقے سے تو توبہ نہیں کرتا کہ انسان کہیں کہ میں بس یہ کام نہیں کروں گا صرف محض ظاہراً، بلکہ انسان اپنے قلب کو پاک کرتا ہے، کہتا ہے میں ان کو حتیٰ کہ تکرار بھی نہیں کروں گا۔ اور یہ چیز جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں ایک خاص ایک رسوخ حاصل کر سکے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اسی عنوان سے ملاحظہ کرنی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے جو در حقیقت خدا کی معرفت ہے۔ اس دن بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ کی اس روئے زمین پہ جو سب سے بڑی نشانی ہے جس کو آیات کبریٰ کہتے ہیں، بہت بڑی نشانی، وہ ظاہر ہے وقت کا امام ہوتا ہے۔ تو وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا، یعنی یہ تو ہم ابتدا سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں ان کی نشانیوں کے ذریعے سے، ان کی قدرت کے ذریعے سے۔ تو ظاہر ہے جو امام ہے، امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو گویا آپ نے جب امام کی معرفت حاصل کر لی تو آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اور اللہ کی معرفت یقیناً انسان کی خلقت اور انسان کی جس بنیاد پر انسان کو بنایا گیا، جو ہدف انسان کے لیے قرار دیا گیا، وہ خود اللہ کی معرفت ہے۔ چونکہ حدیث قدسی میں جو ملتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس چیز کو اچھا سمجھا، اس چیز کو میں نے پسند فرمایا کہ میری معرفت ہو جائے۔ اور جہاں معرفت ہے تو پھر انسان کو ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی خود امام کی معرفت گویا اللہ کی معرفت ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں ایک خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے اور خاص ہماری ذہنیت اس طرف راغب ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہی معرفت جو ہماری معرفت ہے، اسی کو ہم اپنے بچوں تک انتقال دے سکتے ہیں، اپنے جوان نسل کو انتقال دے سکتے ہیں۔ اور یہ ذمہ داری یقیناً بزرگان کی ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل طور پہ اس چیز کو خود سب سے پہلے خود اپنے وجود میں راسخ کر دیں، اور پھر اپنے جو ہماری نئی نسلیں ہیں ان تک بھی انشاءاللہ ان کو انتقال دے سکے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا
بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت سے امام زمانہ علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے. نہایت ہی خوبصورت کلمات ہے اور انسان کو چاہیے کہ دل کی گہرائی سے ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آج کے معزز مہمان عالی جناب مولانا استاد ذہین حیدر دلکش غازی پوری صاحب بنارس ہندوستان سے موجود ہے. انشاءاللہ العزیز ان کی خدمت میں کچھ سوالات کا سلسلہ کریں گے اور انشاءاللہ قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے انشاءاللہ طبیعت مزاج پہ خیر ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی دعائیں، صحت یابی کی دعا کر رہا ہوں. سلامت رہے قبلہ. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے اوقات میں سے یہ وقت نکال کے ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. ہم آپ کے اور آپ کے تمامی اراکین کے عالمی امام حسین چینل کے تمامی اراکین کے اور اپنے تمام سننے والوں کے شکر گزار ہیں، اور آپ لوگوں کے خاص طور سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے خیالات مومنین کے ساتھ بانٹ سکوں. سلامت رہے قبلہ. بزرگواری ہے آپ کی. میں آپ کے اور اپنے ناظرین کے وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات پیش کروں گا. اور پہلا سوال میرا جو ہے، چونکہ ابتدائی پروگرام میں بھی ہم نے ایک گفتگو کی کہ امام کی زہر امام کی معرفت جو ہے وہ خدا کی معرفت ہے، تو پہلا سوال میرا اسی عنوان سے ہوگا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. محترم میرے سامعین اور
تمام حضرات جو اس وقت ہم سے منسلک ہیں ان سے عرض یہ کرنا ہے جی کہ یقینی طور پر امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا جی اپنے معبود کی معرفت حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ اس لیے ہے جی کہ امام کوئی اور تو ہوتا نہیں ہے، نبی کا نائب ہوتا ہے. بے شک. اور جب نبی کی معرفت اللہ کی معرفت ہے تو کیا نائب نبی کی معرفت اللہ کی معرفت نہیں ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ ہے. ایک چیز اس کو اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے جی کہ ہمارے لیے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے. بے شک. اور جیسا کہ علم کلام کی کتابوں میں بھی آپ پڑھیں گے جی کہ کیا کہتے ہیں اپنے منعم کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسی کے معیار کے مطابق شکریہ ادا کیا جا سکے. صحیح. اگر ہم قرآن حکیم کے تناظر میں دیکھیں، اگر نبی کی حدیث دیکھیں جی تو نبی یہ کہتا ہے، ہم سے بہت ضروری چیز جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ. نبی نے ہم سے کہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. بے شک. یعنی ہم کو اپنے امام کی معرفت کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا ہے. اور کیوں جانا ہے؟ اس لیے کہ آخرت کا میدان بھی امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. بے شک. اس لیے کہ بارہا کی نہیں ہزاروں مرتبہ کی سنی اور پڑھی ہوئی قرآن کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، کہ صحیح. ہم قیامت کے دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. سبحان تو اللہ. یہ جو بلائے گا اللہ امام زمانہ کی ہم کو ہمارے امام کے ساتھ، تو ہم تو اپنے امام زمانہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے. بے شک. اور ماشاء ہمیں اللہ. اپنے امام زمانہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا ہے. جب تک ہم اپنے امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کریں گے جی تو پھر ہم کیسے جا کے میدان قیامت میں ان کے پاس کھڑے ہوں گے سبحان کہ اللہ. مولا بے ہم شک. آپ کے چاہنے والے ہیں اور مولا ہم کو لے کے کیسے جائیں گے. بے شک. احادیث میں اور بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ احادیث کے تناظر میں بزرگوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی جمعیت جو ہوگی جی اس وقت وہ ہمارے امام زمانہ کے ساتھ ہوگی، سبحان اللہ. کہ ہزاروں سال کا سفر جی اور ہزاروں سال کی امامت ہو ایک طرف، اور اس کے بعد جو ہمارا امام زمانہ ہوگا. ایک بات اور کہتا ہوں، بسم اللہ. اس کو محسوس کیجئے گا جی کہ قرآن کے سورہ نور کی 55ویں آیت ہے، صحیح. وعدہ اللہ الذین آمنوا، ہے نا، جی جی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے صحیح. کہ ہم تم کو زمین پر اپنی خلافت عرضی عطا کریں گے. بے شک. یہ سبحان اللہ. خلافت عرضی ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام من جانب اللہ ہے. سبحان اللہ. اگرچہ ہمارے برادران اہل سنت میں علماء نے اکثر اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں جی اس کو محدود کیا ہے خلفائے راشدین تک، کہ اس جی میں جی جو منکم کی ضمیر ہے جی یہ حاضر کی ضمیر ہے، اور اس لیے اس کے اوپر جو گفتگو کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا مصداق جو ہے وہ صرف اور صرف خلفائے راشدین ہے. جی اور اس میں بھی تو آدمی کو ابتدائی دو لوگوں کو مختص کیا گیا ہے. اور صحیح. اس میں ہمارے امام راضی نے بھی اس بات کو انڈیکیٹ کیا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا. بعد میں اسی بات کو خوشاچینی لوگوں نے کی ہے. صحیح. لیکن اگر سچی بات یہ ہے کہ قرآن کی اسی آیت کو جسے دوسروں تک منطبق کرنے کی کوشش کی جا رہی دیکھا جائے جی تو قرآن حکیم کی کیا کہتے ہیں اسی آیت میں جی بعد میں جتنی ضمیریں استعمال ہوئی سب غائب کی ہیں. صحیح صحیح. اور جب سب غائب کی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں خلفائے راشدین تک محدود کیسے کیا جائے گا؟ یقیناً. وہ تو بالکل. اس وقت حاضر نہیں تھے. جی اچھا، بالکل. اور اگر یہی ایک دلیل ہے، دیکھیں مجھے دلیل کی بات، اگر یہی دلیل ہے کہ چونکہ ضمیر حاضر کی ہے لہذا حاضر کے لیے ہے، دوسرے صحیح. اس کے مصداق نہیں ہو سکتے ہیں، جی تو پھر آپ کو کم سے کم روزے کی آیت ہی پڑھ لینی چاہیے، جی. کتب علیکم الصیام. واہ سبحان اللہ. بے شک. جب اس کے اندر قرآن یہ کہہ رہا ہے اور حاضر کی ضمیر استعمال کر رہا ہے جی تو بھیا روزہ ان لوگوں نے رکھ لیا، صحیح. معاملہ تمام تو ہم لوگ کاہے کے لیے زحمت پہ پڑ رہے واہ ہیں؟ سبحان اللہ. ہم لوگ کاہے کے بے لیے شک. زحمت پہ پڑ رہے ہیں؟ بے اس شک. میں کیا ہے؟ لیکن نہیں، یہی بات ہے
समझने और समझाने की। कुरान का मिजाज ये है कि कहता तो वो उस वालों के लिए है, सही। लेकिन सब कुछ हमारे लिए है, जी जी हमारे लिए है। और जब उसने कह दिया कि हम बाद वाले को इमामत देंगे, खिलाफत अर्जी देंगे, नायब नबी उसको बनाएंगे, तो सीधी सीधी बात यह है कि एक इमाम ज़माना का होना जरूरी है। और जब इमाम ज़माना का होना जरूरी है तो उसकी मारिफत भी जरूरी है। और बेशक। जब हम उसको पहचान लेंगे तो हम अपने इमाम ज़माना को पहचानने के बाद अपने नबी को पहचानेंगे, और नबी को पहचानने के बाद हम उस नबी को पहचानने के बाद उस खुदा को पहचानेंगे बेशक। जो हमारे नबी को इस जगह भेजने का जरिया बना है। सुभान हमारी हिदायत के लिए एक नबी को, एक इमाम को उसने मबूस रसालत व इमामत किया है, तो उसको हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। बेशक। देखिए, बेशक इमाम ज़माना की मारिफत खुदा की मारिफत है। यकीनन। इसको लोग किस तनाजुर में देखना चाहते हैं? सवाल सही। ये कि कैसे देखेंगे कि इमाम ज़माना की मारिफत अल्लाह की मारिफत है। मैंने कहा कि देखे जो क्या कहते हैं शुअरा इस बारे में शेर भी कहते रहते हैं और इरशाद। बातें भी करते रहते हैं। जी तो जी उसमें जो वो है क्या कहते हैं कि इमाम ज़माना की मारिफत को क्या, जो कि हम अगर नबी हम अपने इमाम तक पहुंच जाएं जी तो इमाम से हम नबी तक पहुंच जाएंगे, और नबी से हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। अगर हम बीच में हम इमाम कोई मार्फत नहीं रखेंगे जी। और नबी के नायब की मार्फत, देखिए जो बात कही जाए ये इसको भी महसूस कीजिएगा कि अल्लाह ने हर नबी को नायब के साथ रखा है, किसी नबी को बगैर नायब के नहीं रखा है। बिल्कुल कम बिल्कुल से कम इतनी बात तो देखिए, बहुत बड़ी बात से निकल के सामने आ रही है। जी। इतनी बात तो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जिन अंबिया के नाम, जो 60-62 नबियों के नाम हमें मालूम है, और उनमें से भी जिन नबियों के तारीख और हालात को मालूम है, सही। उन नबियों में से आप सबको देख लीजिए कि उनके साथ उनका एक नायब रहा। सही। जनाबे आदम के साथ शीस, नूह के साथ उनके बेटे बिल्कुल जो उनके नायब करार पाए, बिल्कुल। जनाबे इब्राहिम के साथ इसहाक और जनाबे इस्माइल, जी हर नबी के साथ उनका नायब जरूर रहा है। बिल्कुल। जनाबे मूसा के साथ जनाबे हारून, जी जनाबे यूशा इब्न नून, जी या इसी तरह और भी, तो हमारे नबी के साथ भी नबी के नायब हैं। और नायबीन का सिलसिला अल्लाह ने तोड़ा नहीं है। तोड़ा क्यों नहीं है? इसलिए कि हम अच्छी तरह, और हमारे जो सामीन है वो ये जानते हैं कि नबी कहते हैं पैगाम देने वाले को, और इमाम कहते हैं उस पैगाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले को। सुभान अल्लाह। अब बेशक। ये बात हमारे दिमाग में है कि जब पैगाम बाकी है तो मुहाफिज पैगाम का होना भी जरूरी है, जी। और जब मुहाफिज पैगाम का होना जरूरी है तो उसकी मार्फत भी जरूरी है। बिल्कुल। और जब उसकी मार्फत की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो हमें मुख्तलिफ चीजें अहादीस और कुरान हकीम की आयत के तराजुर में इस बात को देखना होगा, वाकयात को देखना होगा। न जाने कितने वाकयात उलमाए ज़वील एहतराम से मनकूला मौजूद हैं किताबों के अंदर, खास तौर से क़ससुल अंबिया वगैरह, जो आप क़ससुल उलमा वगैरह जो किताबें हैं उनके अंदर मुतअद्दिद वहाँ या दीगर किताबों में, रसालों में वाकयात मौजूद हैं कि इमाम निगरानी के लिए मौजूद हैं और निगरानी करते हैं। जी। लिहाजा हम उनकी मारिफत हासिल कर रहे हैं तो यकीन हमारे लिए बरकत का और शरफ का बाइस होगा, और हम यकीनन अल्लाह की बारगाह में मुवफ़्फ़क़ हों। हमें इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जो मेरे क़ारीन हैं मैं उनसे भी बस कहूँगा कि किताबें पढ़िए, मारिफत इमाम ज़माना हासिल कीजिए, इसलिए कि नबी की हदीस है कि मरना है तो इमाम ज़माना की मारिफत के साथ। बेशक और बेशक। मैं तो बांगे दुआल एक बात कहता हूँ कि भाई या तो आप ये तय कर दीजिए कि इमाम नहीं है, जी, तो आप आजाद है। बिल्कुल। लेकिन जब ये अकीदा रखा आपने कि हमारा अल्लाह है, हमारा नबी है और हमारा इमाम है, तो इमाम की मारिफत भी लाज़िम हो जाती है। बेशक जरूरी। मैंने कहा कि इल्म कलाम हमको ये तालीम देता है कि अपने मुनइम का कमा हक़्क़हु शुक्रिया अदा करें, और शुक्रिया उसी वक्त अदा हो सकता है जब हम उसकी नेमतों के मारिफत हासिल करें। और मैं एक जुमला आखिर में ये कहता हूँ, सवाल के आखिर में, कि इमाम जो होता है वो नेमत खुदावंदी है,
मारिफत बारी ताला उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब उसकी नेमतों का कमा इरफान हासिल हो जाए, और जब हमको नेमत इमामत का इरफान हासिल हो जाएगा तो हम अपने अल्लाह को भी कमा पहचाने। बेशक बेशक। किबला बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई। मैं एक सवाल मज़ीद भी आपकी खिदमत में पेश करूं, चूँकि ज़ाहिर है टाइम अभी है थोड़ा सा। दूसरा सवाल किबला मेरा ये रहेगा कि ज़ाहिर है कि हमारी उन ज़िम्मेदारियों में से जो ग़ैबत के दौर में है, हमें अपने वक्त के इमाम को लोगों के सामने मुअर्रफ़ ही कराना है। अलबत्ता ये काम खुदा का है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है। तो दूसरा सवाल मेरा यही है कि हम माशरे को कैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ रग़बत दिला सकते हैं, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत अहम सवाल है अहद हाजिर का। हमारी जिम्मेदारी बहरहाल ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने सबब पैदा किया और हर चीज का सबब उसने पैदा किया है। तो हमारी जिम्मेदारियां भी, हम ऐसा नहीं कि हम आजाद छोड़ दिए गए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें कोई काम नहीं करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इमाम ज़माना की मारिफत से लोगों को कमा हकों की बकायद लगा रहा हूँ, कमा हकों मारिफत उनकी लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं। बेशक इस सिलसिले में बहरहाल हमारा आलमी टीवी अल हुसैन आलमी टीवी ये काम तो कर ही रहा है कि मुसलसल इस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है, और उलमा और मुझ जैसे अक्सर लोगों को भी सलामत रहे इस पे लाता है ताकि हम भी अपने ख्यालात का इजहार मोमिनीन ज़वील एहतराम के सामने कर सकें। बुजुर्गवारी है किबला। चंद पहलू हैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि मारिफत इमाम ज़माना के अजल्ला तशरीफ के मारिफत के सिलसिले में जब हम कदम बढ़ाएं तो उसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम हर जबान में चंद किताबचे, चंद जरूरी बुनियादी चीजों का, जैसे इमाम कौन होता है, इमाम किसका नायब होता है, इमाम कैसे मुंतखब होता है, सही सारी बातें करके हम अपने क़ारीन तक, अपने सामीन तक पहुंचाएं, चाहे टीवी के जरिए, चाहे मोबाइल के जरिए, आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके जरिए से और किताबों के जरिए से, मज़ामीन के जरिए से हम रिसालों को से कहें, रिसाला निकालने वाले एडिटर्स से कहें कि इमाम ज़माना पे नंबर निकालिए, और अपने साहबाने कलम से कहें कि इमाम ज़माना के सिलसिले में आपकी जो भी मालूमात है उससे हमसे शेयर करें और लोगों को लिख के किताब के जरिए पहुंचाएं। एक दूसरा काम ये हो सकता है, और इस पे हमें आमादा होना चाहिए कि जो हमारे साहिबाने मिंबर हैं, जो लोग मजलिसें पढ़ रहे हैं, देखिए मैं इंडिया के तनाजुर में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, है ना, ये हमारे यहाँ इसमें जो आपका उर्दू दा तबका जो आपका है, इसमें मजलिस इमाम हुसैन एक बहुत बड़ा वसीला है, और खुद बातें जुमा, बेशक ये दो बहुत बड़े वसीले हैं हमारे पास के जिनके जरिए से हम अपना मतमह नजर अवामुन नास तक पहुंचा सकते हैं, यकीनन, और उनकी भलाई की बातें कर सकते हैं। देखिए, मारिफत इमाम ज़माना हासिल करना, मैंने कहा ना कि हदीस एक हदीस एक आयत अगर आपके दिमाग में है, जिस पहले सवाल में मैंने अर्ज किया था कि कुल्ला यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम और मन माता, ये दो हदीसें, एक हदीस और एक कुरान की आयत वो है कि जिनको अगर सिर्फ इतनी सी एक सतर दो सतर हम अपने दिमाग में रखें तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इमाम की मारिफत हासिल करना जरूरी है, और सिर्फ हासिल करके बैठ नहीं जाना है, सही, बल्कि इस मारिफत को दूसरों तक कन्वे करना है, इस मारिफत को दूसरों तक ले जाना है। ले जाने एक जरिए मैंने बताया कि हम टीवी और व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से हम अपने लोगों से जुड़ सकते हैं, उन तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। दूसरा काम हम ये करें कि हम टीवी पे प्रोग्राम मुनक़िद करें, और मुनक़िद करके हम लोगों को बुला के उनसे डिबेट लें और उनसे बातें करें, गुफ्तगू करें कि देखिए आप क्या बता रहे हैं हमको, और वो आवाम तक। तीसरी चीज है किताबों का शाया करना, कि हम किताब शाया करें और लोगों के दरमियान उस किताब को तकसीम करें कि इमाम ज़माना की मारिफत हासिल करें। भाई मुझे ये कहने पे जरा सा माफ कीजिएगा कि मेरा बचपन जो जमाना था, जो मेरा बचपन था, जी, मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं थे,
لیکن امام زمانہ کے سلسلے میں اتنی ہماگیری نہیں آئی تھی کہ آج ہمارا 10-12 سال کا بچہ بھی جاننے لگتا ہے. صحیح، بالکل. اسے بھی معلوم ہے کہ ہمارا امام زمانہ کون ہے. جی بالکل. اب یہ دیکھیں پہلے گھروں میں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، یقینا. کوئی مکتب نہیں تھا. اب جو مدرسے تھے وہ بڑے تھے، کوئی مکتب نہیں تھا جہاں پڑھایا جائے. بعد میں مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ نے تنظیم المکاتب کے مکاتب کھولے جب جگہ گاؤں کریا تو وہاں بچوں کو معلوم ہونے لگا کہ اچھا کوئی وہ جو 12 امام کے نام یاد کرائے گئے، ذرا حالات بتائے گئے تو بچے جاننے لگے. اس کے بعد ہمارے علماء نے مجلسیں پڑھنی شروع کی. میں آپ سے کیسے عرض کروں، ہمارے علماء میں جو بڑے علماء تھے، میں نے اپنے بچپن میں ان کی تقاریر سنی ہیں کہ وہ امام زمانہ کو موضوع بنا کے باقاعدہ مجلسیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو ایسے ہی عہد حاضر کے وہ علماء جو صاحبان علم ہیں، معاف کیجیے گا آج ہمارے ممبر جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جن کو حق نہیں ہے ممبر پر بیٹھنے کا. لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ابھی اچھے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے. بالکل. لہذا ایسے لوگوں کو جو متدین ہیں، صاحبان علم ہیں، ان کو ہم کہیں کہ ممبر پہ جاؤ، اور ممبر پر جانے کے بعد امام زمانہ کی معرفت کے سلسلے میں حدیث، قرآن اور دیگر گفتار مشائخ جو ہیں ان کو آپ پیش کیجئے اور ان کے ذریعے سے گفتگو کیجئے تاکہ عوام تک پہنچے. ایک رسالوں کو ہم آمادہ کریں کہ رسالے والے نمبر نکالیں، جیسے ابھی شعبان آ رہا ہے، شعبان میں امام زمانہ نمبر، امام عصر نمبر، نور ہدایت نمبر، اس ٹائپ کے نمبر نکالیں اور اس میں صاحبان قلم سے کہیں کہ وہ شاعر ہوں تو کلام پیش کریں. اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے خود عوام تک ہمارا پہنچنا. صحیح. جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کو دیکھیے گا. جی بسم اللہ. آپ کا اپنے امام تک پہنچنا، آپ کا اپنے امام تک، یعنی ہمارا اپنے امام کے چاہنے والوں تک پہنچنا. صحیح. ہلو. جی اپنے امام کے چاہنے والوں تک، یا یوں کہیں کہ ان کے پیروکاروں تک پہنچنا، ان کے شہدائیوں تک پہنچنا جن کو ابھی کسی طرح معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں اپنے بھائی دیکھیں، میں باہر کی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے اپنے اعتبار سے ہمارے ملک میں جو عروس البلاد ہیں یا جو بڑے شہر ہیں وہاں تو چلیے معرفت کے کچھ منزلیں ہیں، لیکن ہم کو اگر کام کرنا ہوگا تو چھوٹے گاؤں، قریے، قصبات میں ہم کو کام کرنا پڑے گا، جہاں ابھی تعلیم کی بہت زیادہ شمع نہیں جلی ہے، جہاں دنیا کی طرف تو لوگوں کی رغبت ہے لیکن دین کے معاملے میں مجلس حسین سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، یا زیادہ سے زیادہ نماز سکھا دی گئی تو نماز تک. اگر ہم ایسے لوگوں کو تیار کریں کہ جو گاؤں کریا جائیں، 1 دن 2 دن، مہینے میں 2 دن 3 دن جائیں، ہفتے میں جائیں، اور جانے کے بعد وہاں لوگوں کو گھنٹے بھر بھی صحیح بلا کے اگر ان کے درمیان چھوٹی تقریریں کریں، سہل زبان میں تقریریں کریں، ایسی باتیں، ایسی مثال کہ جن کے ذریعے سے لوگوں تک گفتگو پہنچ جائے، اور اس کے بعد ان کی معلومہ زبان میں. دیکھیں کوئی ضروری نہیں کہ اردو ہی میں، ہندی میں، انگریزی میں یا کسی اور لینگویج میں اگر وہ پڑھتے ہیں تو اس لینگویج میں ان کو مواد فراہم کیے جائیں. تو یقیناً ہم اپنے معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں ہم اپنا حق کچھ ادا کر سکیں گے کہ کل جب ان سے ہمارا سامنا ہو تو ہم شرمندہ نہ ہو. عالم امام حسین چینل کا یہ اقدام لائق ستائش ہے. سلامت رہے قبلہ. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی پرمغز گفتگو آپ نے فرمائی، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. میں آپ کا خصوصی عالم ٹی وی امام حسین کا اور تمام سامعین کرام کا، قارئین کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائق سمجھا. السلام. مولا سلامت رکھے آپ کو. آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب وزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے حرم میں میرے لیے خصوص
کی دعا کی. جی قبلہ، حتماً آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ حدیث معصوم علیہ السلام کو پڑھ رہے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے. یقیناً انہوں نے جو ابھی ہمارے عالم سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آج مولانا دلکش صاحب قبلہ موجود تھے، اور بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی. یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کے جو ہماری خصوصی اور پرسنلی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے یہ ہے کہ ہم اشاعت کریں امام زمانہ علیہ السلام کی، یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام کی کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اور یقیناً ترغیب دیں، لوگوں کو رغبت دلائیں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف. اور یہ چیز جو ہے وہ نہایت ہی ہمارے لیے مہم ہے اور ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جیسے پاکستان اور انڈیا میں جو سب سے بڑا جس کو کہا جائے ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ہے خود مجالس امام حسین علیہ السلام میں جو محرم اور سفر میں زیادہ تر برگزار ہوتے ہیں. ان میں جو ہے ہم یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ایک رستہ تو ہمارے پاس یہ ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت بڑا رستہ ہے. صرف پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش نہیں، بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو یہ سلسلہ ہے، یہ خود ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور چاہے کوئی دوسری مجالس میں یا دوسرے جیسے محفلیں سجائی جاتی ہے یا جیسا بھی ہو، اس میں لوگ آئے یا نہ آئے، لیکن ذکر حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے ضروری آتے ہیں. اور پھر اگر اس میں میں ایک دو جملہ اپنی طرف سے بھی اضافہ کروں گا، چونکہ ظاہر ہے کہ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کا جو موضوع ہے اور جو ذکر مصیبت ہے، یہ سب کے سب امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک خاص ربط ہے. اور اب وہ ربط یہی ہے کہ جس کے اوپر ہم بارہا گفتگو کر چکے ہیں کہ خود امام زمانہ علیہ السلام حضرت سید شہداء علیہ السلام کے خون کا منتقم ہے، یعنی انتقام لینے والا ہے. تو خود موضوع بھی بہت ہی نزدیک ہے، اور جب موضوع نزدیک ہے تو ذاکر کے لیے بھی یہ چیز آسان ہو جاتی ہے کہ وہ خارج از موضوع بھی اس کو گفتگو نہیں کرنی ہوتی. اور یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر ہم خود اپنے وقت کے امام کی معرفی کرائے، کم از کم ان افراد کے لیے جو ہمارے مومنین ہیں، ان کے لیے، ہم مذہب لوگوں کے لیے، اور دوسرے لوگ بھی اس میں یقیناً مجالس میں جیسے شرکت کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسے مستفید ہو سکتے ہیں. اور دوسری انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے یا دوسرے جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ترویج کریں. اور یہ بھی بہت ہی نہایت ہی مہم نکتہ ہے کہ آج کے دور میں انصافاً اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو سب سے جو بڑی ہمارے پاس جو رستہ ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، وہ یقیناً یہی میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے. اور یقیناً ہم جب اپنے وقت کے امام کے متعلق، البتہ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو جو ہے وہ معیاری گفتگو کریں. آج کل کے دور میں جو ایک مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس نے موبائل اٹھا لیا ہے، اور بغیر اس کے پاس کوئی علم ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے، آگے وہ میڈیا پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی دیکھیں، بات مقصد اگر کوئی عام دنیاوی بات ہے
کوئی دنیاوی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسے کھیلوں کی خبریں ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں، یا کھیلوں میں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اگر ان کی خبریں دے رہے ہیں تو یہ تو کوئی بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ مقصد جو ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے، مذہب ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو محنت آپ کی ہونی چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو آنا چاہیے، تو تب جا کے آپ گفتگو کریں لوگوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ پھر کسی کا جواب نہ دے سکے، یا خدا نخواستہ مثلا خود اس کی گفتگو اتنی غیر معیاری ہو کہ لوگ جو ہے وہ اس موضوع کی طرف وہ زیادہ ان کے توجہ کا مرکز نہ بنے۔ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے کہ بے شک کوئی سنے یا نہ سنے، وہ تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہے، مذہب یا دین سے لوگوں کی رغبت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ جب اپنے شرعی وظیفے پر عمل کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کی اتنی لیاقت ہونی چاہیے کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو مستند گفتگو ہو، دلیل کے ساتھ گفتگو ہو، 4-5 بندے اس کو دیکھ کے یہ، اور وہ بھی اہل علم دیکھیں تو وہ آپ کی تائید کرے کہ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اس قسم کی گفتگو انسان کو کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے ہر آج کی مصیبت جو اس دور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہیرا غیرہ وہ صاحب ممبر ہو چکا ہے، اور خود قبلہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ ایسے کچھ افراد ممبروں پہ جا چکے ہیں کہ جو یقیناً اس چیز کی لیاقت نہیں رکھتے، اور یہ بعض لوگ جو ہے خود میرے مطالعے میں بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آخری دور میں چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ ممبروں پہ چلے جائیں گے۔ اب یہ چھوٹے بچے، یہ کوئی ایج کے اعتبار سے چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، دیکھیں ہمارے پاس تو علم معیار ہے، علم معیار ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی وہ معیار نہیں ہے، ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ یہاں چھوٹے بچے کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لا علم ہوں گے، لا علم اور نااہل لوگ جا کے چلے جائیں گے ممبر پر۔ البتہ اس میں یہ چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے، اب آپ دیکھیں ایک ہے کوئی معصوم ہے، جیسے خود مثلا واقعات ملتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی ظاہر ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ سن مبارک یعنی کم تھی، لیکن چونکہ وہ امام ہے، وہ ایک اور چیز ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ اب یہاں پر جو عام چھوٹے بچے ہیں تو یہ جو ممبروں پہ جا رہے ہیں یہ تو رٹی رٹائی چیزیں ہیں، تو اس قسم کی وہ کوئی تشویق کے لیے اگر ہے تو وہ ایک اور چیز ہو جائے گی، لیکن اس کو ہدایت کے اس پہ سننا کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں گے، تو یقیناً یہ جو آج کل جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں یہ یقیناً یہ نارمل ہوتے ہیں، اور نارمل ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ جب علم نہیں ہے تو ان کو یہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر جو علامت ظہور میں سے جو چھوٹے بچوں کی وہ لی گئی ہے، وہ چھوٹے بچے یعنی خود عقل کے اعتبار سے چھوٹے ہوں گے، اور ان کے علمی استعداد کم ہوگی، اور وہ جا کے ممبروں پر پڑھیں گے، لوگ جو ہے اس کے سننے والے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے وہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب چیزیں پھیل جاتی ہے۔ یا مثلا ایک قصیدہ خان ہے یا ایک نوحہ خان ہے، تو وہ نوحہ خانی اور قصیدہ خانی تک تو اچھا ہے، چونکہ اس کی آواز سریلا ہے، اچھی آواز ہے، لوگ سن رہے ہیں اشاعت، لیکن جب یہ شخص جو ہے وہ خود جو ہے مذہب کی ترویج شروع کر دے، مذہب کی تبلیغ شروع کر دے، اطراف کی گفتگو شروع کر دے، بدعتیں شروع کر دے، چونکہ ظاہر ہے بدعت ہی کرے گا، علم تو ہے نہیں، بدعتیں شروع کری یا غلو شروع کرے، غلو بھی ہے ہمارے پاس، غلو بھی ایک تعداد لوگ جو ہے وہ غالی ہے، تو یہ اس قسم کے لوگوں سے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ ہمیں گفتگو جو ہے ایسے افراد کی سننی چاہیے، یا ایسے افراد کی وہ کرنی چاہیے جو کہ قابل اعتماد ہو، اور ان کے پاس یعنی ہم اعتماد کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے بچے اور یہ علمی اعتبار سے اور یہ دوسرے لوگ جن کی زندگی کے فیلڈ کچھ اور ہے، مثلا ایک شخص ہے اس کی زندگی کے فیلڈ میں کچھ اور ہے، لیکن وہ جو ہے وہ یہاں پر عالم دین بھی بن جاتا ہے بس اوقات، تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں یقیناً ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا خیال رکھتے ہوئے اس دور میں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔